अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक फुटेज, एक तस्वीर बहुत वायरल है। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की राय दे रहे हैं इस तस्वीर के हवाले से। वो तस्वीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए स्पेशली काफ़ी शॉकिंग थी। उस तस्वीर के ऊपर आज हम बात करेंगे कि उसकी हकीकत क्या है, लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं और इसका पस मंज़र क्या है, और इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं मेरे पास आपके लिए। व्लॉग को आपने आखिर तक देखना है। सबसे पहले इस तस्वीर के हवाले से बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब सेंटर में बैठे हैं, उनकी दोनों तरफ ऐसी शख्सियात बैठी हुई हैं जो उनकी बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं। यानी कि एक तरफ जो उनके फैसल करीम कुंडी साहब बैठे हैं, गवर्नर हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के, आए रोज़ कैमरों के सामने अली अमीन गंडापुर और ये साहब एक दूसरे के बारे में बदतरीन बयानबाजी करते हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद लफाजी गोलाबारी होती है इन दोनों शख्सियात की। तो आज वो उनकी दाईं जानब बैठे हैं, जबकि बाईं जानब मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे धावा बोला, पुलिस और रेंजर्स के ज़रिए अली अमीन की गाड़ियों को तोड़ा। अली अमीन वहाँ ऊपर एक चौकी में जाकर छुपे और वहाँ से फिर उतर के नीचे आए और फिर मारगला का पहाड़ चढ़े और फिर गाड़ी को पत्थर मार के रोका और फिर उस तरह वो पूरे 12 ज़िले क्रॉस करके असम्बली में पहुँचे उनकी ज़बानी। तो ये हालात उनके हैं मोहसिन नकवी के साथ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी अली अमीन गंडापुर को बुज़दिल कह रहे थे, कभी कह रहे थे भाग गया है, कभी कह रहे थे वो हमारे पास है नहीं, कभी कह रहे थे यहाँ से आगे आकर दिखाओ तो मैं तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तो इस सिनेरियो, इन हालात के अंदर जब इन तीनों को एक साथ बैठे देखा लोगों ने, तो लोगों में इस वक्त एक शदीद बहस चल पड़ी है। मैं अपनी राय भी आपको देता हूँ, उससे पहले सोशल मीडिया की दो राय आपके सामने रख दूँ। एक राय के मुताबिक फयाज शाह, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये लिखते हैं इमरान खान की बहनों को जेल में डालकर, इमरान खान के वकील को उठाकर, इमरान खान से मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी लगाकर फिर सब हंसी खुशी रहने लगे, इस तस्वीर की कैप्शन में लिखते हैं। जबकि दूसरी जानब आयशा अली भुट्टा हैं, ये कैंडिडेट हैं रिज़र्व सीट्स के लिए पंजाब से पीटीआई की, और पीटीआई का इनके पास कोई ओहदा भी है। ये लिखती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो वफाक की अलामत है। इमरान खान को मुल्की सालिमियत की इतनी फ़िक्र है कि सिर्फ मुल्क में अमन व अमान की खातिर इन बदतरीन दुश्मनों के साथ भी बैठ रहे हैं जो 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। हम रियासत बचाएंगे। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि बहुत सारे कारकुनान इस चीज़ को बहुत नेगेटिव ले रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये सारा जो एपिसोड पिछले 4-5 दिनों में हुआ, इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई गई और मुलाकात पर, और फिर अली अमीन साहब का जो मिसिंग होना था वो कहीं पे थे और उनकी डील थी, और डील यही थी कि किसी तरह बैठ कर के मामलात को तय किया जाए। लेकिन इन सारे तय होते हुए मामलात के बीच में इमरान खान का क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है इन तय होने वाले मामलात के बीच में उस अवाम का जिन्होंने 4 करोड़ वोट तहरीक इंसाफ को दिए? क्या हक़ हुक्मरानी उनको मिलेगा इन तयशुदा मामलात में? ये एक नैरेटिव है। दूसरी तरफ जो नैरेटिव लोगों का है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, वो ये है कि इस वक्त जो मैं आपको हक़ाइक़ बता देता हूँ इस तस्वीर के पस मंज़र में, ये जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ ये हक़ाइक़ हैं और यही बात तहरीक इंसाफ भी कर रही है। जबकि दूसरी तरफ जो कारकुनान तनकीद कर रहे हैं वो शक की बुनियाद पे कर सकते हैं, वो अपने उसके तज्ज़िये की बुनियाद पे कर सकते हैं। जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि पश्तून ग्रैंड जरगा हो रहा था खैबर के मकाम पर, और उस जरगे में तशद्दुद हुआ, 3 लोगों की शहादत हुई और उसके बाद हालात एकदम बहुत ख़राब हो गए। यानी कि वहाँ पर वो लोगों ने जरगा करना है और वो करेंगे, उसमें पूरे खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन, वहाँ पे मशरान, जो जिनको आप कह सकते हैं वडेरे या इलाके के जो मशर होते हैं, बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जो जरगे करते हैं, जो फ़ैसले करते हैं लोगों के कबाइल के अंदर, उन सब ने आना था और एक लाहेअमल तय करना था, स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से। तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की जो हुकूमत थी वो आज से 2 हफ्ते पहले तक तो इसको सपोर्ट भी कर रही थी और इसके साथ खड़ी थी। लेकिन ये अली अमीन का जो मिसिंग 24 घंटे मिसिंग वो रहे, इस एपिसोड के बाद अचानक अली अमीन साहब वापस आए। जब वो मिसिंग थे तभी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें पीटीएम को कलअदम करार दे दिया, यानी कि इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद जब अली अमीन आते हैं और फिर वो आकर के ये ऐलान कर देते हैं कि मैंने आइन के तहत हल्फ लिया है
اور میں جبکہ حکومت پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تو میں حلف کا پاسداری کروں گا، لہٰذا اس طرح کی اس کے ساتھ انہوں نے کھڑا ہونے سے انکار کر دیا، جو کہ ان کی پہلے سپورٹ تھی۔ منظور پشتین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، بڑے اچھے معاملات تھے، اچانک بیک فٹ پر چلے گئے۔ اب جناب یہاں پہ سچویشن ہوتی ہے تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول۔ وہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو جرگے کے لوگ تھے ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، تصادم ہوتا ہے، وہاں پہ 3 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ الزام ہے کہ پولیس کی طرف سے ان کو گولیاں ماری گئیں۔ اب جناب خیبر پختونخوا میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام کارروائیاں جو پولیس کر رہی ہے یہ وفاق کے کہنے پہ کر رہی ہے۔ یاد رہیے کہ آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے، اس کی شق کے مطابق وفاق ڈائریکٹلی آرڈر کر سکتا ہے پولیس کو کسی بھی کارروائی کے لیے۔ تو خیبر پختونخوا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ وفاق کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، محسن نقوی شہباز شریف کروا رہے ہیں، ہمارا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال کل ایمرجنسی میں ایک قرارداد پیش کی گئی، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اسے منظور کروایا گیا کہ 2017 کے ایکٹ کے اندر جو اختیارات دیے گئے تھے آئی جی کو آفیسرز کے تبادلے کے وغیرہ وغیرہ، وہ اختیارات واپس وزیر اعلیٰ صاحب کو دیے گئے، جو کہ اپڈیٹ اسے میں سمجھتا ہوں اسی تناظر میں تھی۔ بہرحال اس حادثے کے بعد جب 3 لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا تو پی ٹی آئی کی قیادت اچانک سے 2 طرفہ بیانات دینے لگی۔ بیرسٹر سیف ہیں جی، وہ علی امین کے اسپوک پرسن ہیں، ان کے ایڈوائزر ہیں اطلاعات کے شعبے سے۔ تو جناب ان کا ایک بیان آیا، انہوں نے مکمل لاتعلقی اور اس کسی قسم کی ایونٹ کو سپورٹ نہ کرنے اور اجازت نہ دینے کا بیان دے دیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ دہشت گرد تنظیم ہے نال، اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی۔ جبکہ دوسری طرف منتخب ایم این ایز اور ایم پی ایز اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر کے اس کو سپورٹ کرنے لگے۔ مینا خان افریدی، سہیل افریدی، انہوں نے تو اتنے تک کہہ دیا کہ جن 3 لوگوں کو شہید کیا گیا، جس نے بھی شہید کیا ان کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ And I do agree with him۔ ایسا کسی کی جان بے گناہ بے قصور کھڑے احتجاج کرتے شخص کو گولی مار دی گئی، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق ہو، جنہوں نے یہ حکم دیا یا جنہوں نے یہ گولی چلائی اس کو سزائے موت، تو لٹکا دو اس کو سر عام۔ انصاف کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد شاید خٹک صاحب کا بھی بیان آتا ہے۔ پھر رات گئے جناب علی امین صاحب ایک جرگہ بلاتے ہیں جس میں وفاق کی بھی نمائندگی ہوتی ہے اور صوبے کے اندر تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اس جرگے کے اندر جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ہوا، اس میں علی امین گنڈا پور، میں نے آپ کو بتایا گورنر خیبر پختونخوا محسن نقوی وفاق کی طرف سے، ایمل ولی خان، امیر مقام، یہ تمام لوگ اسمبلی کے ممبران جتنے بھی ہیں یہ اس کے اندر شامل تھے۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں وہ جرگہ وہاں پر جاری ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب جبکہ دوسری طرف خیبر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کو یہ معاملہ کچھ اس طرف سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور کی جو گمشدگی کا وقت تھا، اس دوران کچھ ایسے معاملات طے پائے گئے کہ ہم وہاں پر جو چیز کر رہے ہیں یا پی ٹی ایم کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں وہاں پہ دیوار سے لگانے کے لیے یا کالعدم اس کو قرار دیں گے یا اس جرگے کو روکنا ہے، اس میں آپ نے یہ چیز کرنی ہے۔ اب آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہ تصویر آپ کو دونوں مناظر پیش کر سکتی ہے۔ ایک منظر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کامیاب ہوئے اپنی سٹرگل میں اور انہوں نے وفاق کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مجبور کیا اپنے ڈیرے پہ بلا کے بٹھا کے اپنی بات منوانے کے لیے، یا پھر آپ اس کو دوسری نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعلیٰ کو اتنا مجبور کیا کہ بیٹھو ان کے ساتھ اور اس معاملے کو طے کرو۔ یہ اگلے چند گھنٹوں یا کچھ ہی دنوں کے اندر معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس نے کس کو مجبور کر کے بٹھایا یہاں پر کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس وقت سچویشن بڑی کنفیوزنگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کی کانسٹیچوئنسی کے اندر، ان کے صوبے کے اندر حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے بدامنی ہونا وہاں پر کسی بھی قسم کی۔ وہ معاملات کو طے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور ان معاملات کو طے کریں گے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ تصویر کا رخ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو بلا کے وہاں بٹھایا اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کہ پی ٹی ایم کا کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج یا ان کی ایکٹیویٹی کو کامیاب نہ کیا جا سکے۔ تو اس کو چند گھنٹوں تک کے لیے چھوڑتے ہیں
تاکہ میں نیکسٹ ویلاگ میں مزید آپ کو ایکسپوز کر کے بتا سکوں کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی۔ بہرحال آگے چلیں اگر ہم، تو گرفتاریاں اس وقت پاکستان کے اندر زوروں پہ ہیں۔ عمران خان صاحب کا پورا خاندان تقریباً قید کر لیا گیا ہے، ویری ویری انفارچونیٹلی۔ اس وقت یہ شداد کی حکومت میں کہوں گا، فرعونوں کی حکومت اس وقت ملک کے اندر، جن کے اندر نہ تمیز، نہ تہذیب، نہ غیرت، نہ حیا، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی ماں باپ نے کوئی تمیز تمدن سکھایا، نہ خون کے اندر کوئی شفافیت ہے، کوئی حلالی پن ہے کہ وہ کہیں پر تو جا کے رک جائیں، کہیں پر تو نہیں یہاں یہ نہیں کرنا، یہ ہمارا سیاسی دشمن ہے، ٹھیک ہے، یہ بہن پہ نہیں ہاتھ ڈالنا۔ ان کی 2 بہنوں کو گرفتار کر دیا اور 2 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ مزید آگے کس لیے ریمانڈ بھائی کن کا ہوتا ہے؟ ریمانڈ ان کا ہوتا ہے کہ پولیس چور کو پکڑتی ہے، چور چوری کو نہیں مان رہا ہوتا، پولیس کہتی ہے تھوڑا سا وقت دیں، ہم مزید اس سے تفتیش کریں گے۔ آپ نے کھڑی 2 بہنوں کو وہاں پہ کسی سے بات کرتے ہوئے جا کے گرفتار کر لیا، ان کا ریمانڈ کس لیے؟ پاکستان کے اندر پاکستانیوں ایک عدالت جو ہے نا، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ یقین جانے جب اس کے پاس سے گزرے نا تو کلمات پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، کیونکہ یہاں پہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے، یہاں پہ وہ گندگی، وہ غلاظت ہوتی ہے، وہ جھوٹ بکا جاتا ہے، وہ گناہ ہوتے ہیں یہاں پر کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ جگہ ہے پورے شہر کے اندر جہاں عدالت کا عملہ ہوتا ہے یا عدالت کی عمارت ہوتی ہے نا، یہاں پر اتنے عظیم۔ آج وکیل صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بارودی مواد فراہم کیا جی عمران خان کی بہن نے، یہ الزام لگایا ان کے اوپر۔ وہ کل اس لڑکے پہ الزام لگایا اس نے غلیل سے پولیس والوں کو پتھر مارے، اس کا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جھوٹ، لغو، مطلب کوئی خدا خوفی نہیں، خدا تو چھوڑے کسی بھگوان کو بھی نہیں مانتے، وہ سورج کی پرستش بھی نہیں کرتے۔ یہ ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے سپریم پاور دنیا کے اندر، بس ہم جو سانسیں چل رہی ہیں ہم ہی ہیں۔ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو جب بھی آپ اس عمارت کے قریب سے گزریں، کلمہ پڑھا کریں، کوشش کریں یہاں پر اگر جانا پڑے تو جلد از جلد وہاں سے نکلیں۔ شیطانیت ہوتی ہے وہاں پر۔ اس عمارت کے آس پاس کہیں گھر مت خریدیں، جہاں اس عمارت سے منسلک بندہ آپ کو کہیں نظر آئے وہاں بیٹھے مت، قریب مت جائیں ان کے۔ یہ پاکستان کے جج حضرات انصاف دے رہے ہیں اس وقت، ایک ظالم آمر کے سامنے ٹنڈے ہوئے ہیں۔ گرفتاریاں، آغا سرور صاحب آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑا انہوں نے اس احتجاج کو کور کیا، پل پل کی خبر دیتے رہے، ہر جگہ پر موجود تھے، لوگوں کو مکمل حقائق سے آگاہ کرتے رہے۔ صحافی ہیں، راول پنڈی میں غالباً وہ رہتے ہیں، ان کے گھر رات کو 1 بجے جا کے چھاپا مارا، کس طرح ان کی ماں کے دوپٹے، اللہ معاف کرے ان کا والد ویڈیو دکھا رہا تھا زمین پہ پڑا ہوا، اس طرح پیچھے سے وہ بہنیں اور مائیں آیت الکرسیاں پڑھ رہی ہیں، آیتیں پڑھ رہی ہیں، اور یہ مطلب اتنی بدتمیزی کے ساتھ گھسیٹ کے اس نوجوان صحافی کو لے گئے۔ انتظار پنجوتا صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، آخری مرتبہ خان سے مل کے آئے، ان کے پاس کوئی پیغام تھا خان صاحب کا، اور اس کو اغوا کر لیا، غائب کر لیا، آج تک نہیں پتا وہ کدھر ہے بیچارہ۔ یہ ریاست چل رہی ہے۔ دوسری طرف عمر ملک، یہ خان صاحب کے ڈائی ہارٹ فین ہیں، اور یہ گانا گاتے ہیں خان صاحب کے لیے، نغمے گاتے ہیں خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے نغمے بناتے ہیں۔ تو میں ان کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ میرا پرسنل تعلق ہے، ٹویٹر پہ ہم سپیسز میں ایک ساتھ بات چیت ہوتی ہے ہماری، تو ان کے اوپر معاملات ایسے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، یہ جانتے تھے اس بات کو، تو یہ بڑی مشکل سے پاکستان سے اسکپ ہو کر کے سیف جگہ پر چلے گئے تھے، یورپ کی کسی کنٹری میں شاید یہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا واپس جانے کا، تو یہ پاکستان واپس چلے گئے اپنے والد کی طبیعت کی وجہ سے۔ البتہ یہ جانتے تھے کہ ان کو وہاں پر پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بہت وائرل ہوتے ہیں گانے، سانگز پی ٹی آئی کے جلسوں میں پلے کیے جاتے ہیں، اور گانے بھی اس طرح کے گاتے ہیں، تھوڑے سے انقلابی قسم کے ان کے نغمے ہوتے ہیں۔ تو جناب میں آج ایک چیز سوچ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا ایک ادنا سا کارکن والد کی بیماری کا سن کر گرفتاری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان پہنچ جاتا ہے، جبکہ نون لیگ کے لیڈر کے بیٹے ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں آتے اس خوف سے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک نظریہ، یہ ہوتی ہے بے خوفی جو آپ کو صرف نظریہ دے سکتا ہے۔ دوسری طرف قاضی صاحب کی تقریباً روانگی کنفرم ہو چکی ہے، جو کچھ کیا پچھلے اتنے عرصے سے اس نے
27 घंटों کی پروسیڈنگ لائیو دنیا نے دیکھی اور اللہ نے قوم کے لیے محفوظ کر دیا اس کو ریکارڈ کے طور پہ کہ کس طرح 2 نمبریاں کی اس شخص نے. آج اس کا جانا طے ٹھہر چکا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 24 اکتوبر کو الوداعی عشائیہ دینے کا اعلان. یہ خبر ہے چیف صاحب بوریا بسترا گول کر کے برطانیہ روانہ ہوا چاہتا ہے. جتنا عرصہ یہ شخص اس کرسی پر برجمان رہا، ہر گزرتے لمحے یہ شخص پاکستان کو نقصان دیتا رہا، پاکستان کی عوام کو نقصان دیتا رہا. ایک بلے کا فیصلہ اس شخص نے ایسا کیا تھا کہ جس کو آج یہ خود مانتا ہے کہ میرے اس فیصلے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کر کے اس ملک کے الیکشن کو تباہ کر دیا. اس ملک میں لگائے گئے اربوں روپے الیکشن پہ جو لگے تھے ان کو برباد کر دیا. اس ملک میں انارکی فسطائیت کو عروج پہ پہنچا دیا کیونکہ میں نے ایک فیصلہ ایسا دیا تھا جس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی. آج سینکڑوں لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی فارم 47 کی وجہ سے، وہ میرے ایک فیصلے کی وجہ سے، کروڑوں لوگوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈلا، بدماش، چور، غدار، جیلوں کو جانے والے آج اس ملک کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ایک فیصلے کی وجہ سے. تو قاضی صاحب نے ایسے متعدد فیصلے دیے جنہوں نے اس ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جنہوں نے اس ملک کے آئین قانون میں چھرا گھونپا ہے. قاضی صاحب اس عدالت کا سب سے سیاہ، بدترین، بدصورت اور بدنما جج کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. علی زی ولاگس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.